जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, दुनिया में कई तरह के कवानीन हैं, वो चाहे इनफरादी सतह पे हों, इज्तिमाई सतह पे हों, मुल्क की सतह के हों या इंटरनेशनल लॉ हों। ये सारे कवानीन, ये दस्तूर, आइन, इनके मुख्तलिफ़ किस्म के दर्जात हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। आज हम उन्हीं कैटेगरी की बात करेंगे और उनके ख़द हाल बयान करने की कोशिश करेंगे। हमने अपनी आसानी के लिए और आपको समझाने के लिए इसको 4 मुख्तलिफ़ कैटेगरी में डिवाइड किया है। जिन कौमों में, जिन मुल्कों में दस्तूर और आइन की बालादस्ती होती है, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें आगे बढ़ने से नहीं बचा सकती। जिन ख़ानदान में, जिन कबीलों में, जिन इलाक़ों में इंसाफ होता है, वहाँ पे अल्लाह की बरकतें भी नाज़िल होती हैं। नाज़रीन, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि कवानीन की इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है। वो चाहे इनफरादी सतह के कवानीन हों, चाहे मुल्की सतह के हों और चाहे इंटरनेशनल लॉ हों, इनकी इंसानी ज़िंदगी में या इंसानी माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये कवानीन कहाँ से आते हैं, ये किस बला का नाम है और इनकी इतनी अहमियत क्यों है इंसानी ज़िंदगी में, माशरे में और दुनिया में? हमने आपकी आसानी के लिए और अपनी बात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में बयान करने के लिए इन कवानीन को 4 मुख्तलिफ़ कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये कौन सी 4 कैटेगरीज़ हैं? ये एक अल्लाह का कानून है, दूसरा रियासती और मुल्की कानून है, तीसरा जो मुख्तलिफ़ ख़ानदान, कबाइल अपने निज़ाम को चलाने के लिए कवानीन बना लेते हैं, और आखिरी दर्जे का कानून है जो इनफरादी हैसियत का है। वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, वो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए मुख्तलिफ़ असूल और ज़वाबित बना लेते हैं, लेकिन उनका मुल्क से, कानून से, अक़ीदे से, मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उसकी अपनी ज़िंदगी है, अल्लाह ने उसे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पैदा किया है, तो वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारने के लिए ज़ाती और शख़सी सतह पे कई सारे ऐसे कवानीन अपना लेता है, जिससे उसकी अपनी इनर सेटिस्फेक्शन होती है। पहला जो कानून है, जिसे हम अल्लाह का कानून कहते हैं, ये अल्लाह ने हमारी तख्लीक के साथ ही हमें दे दिया। जिस तरह से कोई नई डिवाइस आती है, कोई नया इक्विपमेंट मार्केट में आता है, तो उसका सॉफ्टवेयर भी साथ आ जाता है। उसकी ऐप भी हम गूगल स्टोर से या और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, बिजनेसेस हैं, उनसे डाउनलोड करके, उसका ड्राइवर डाउनलोड करके हम उसको फंक्शनल करते हैं। तो इसी तरह इंसान की जब तख्लीक हुई, तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया, हमारे लिए हमें दस्तूर हयात दिया, हमें शरीयत दी। सबसे पहले नबी बाबा आदम को एक तरीक़े हयात दिया, तर्ज़ ज़िंदगी दिया कि इन कवानीन के मुताबिक आपने ज़िंदगी को बसर करना है। इस तरह दुनिया में जितने नबी आए, उन्होंने किसी न किसी शरीयत को फॉलो किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, जिन्हें हम ज्यूज़ कहते हैं, उन्होंने तोरा को या तौरात को फॉलो किया। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, जिन्हें हम ईसाई कहते हैं, वो अंजील को फॉलो करते हैं। आखिरी नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि कुरान आया उन पे, ये आखिरी शरीयत है, ये आखिरी कानून है जो दुनिया में आया है और ये रहेगा। इसके बाद सिर्फ क़यामत ही है, इसके बाद कोई और शरीयत और कानून नहीं आना। तो ये ऐसा कानून है जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इस पे कोई बहस नहीं है। जहाँ पे अल्लाह और उसके नबी का फरमान आ जाए, वहाँ पे बहस ख़त्म हो जाती है और हमें मनो आंखें बंद करके उसको मानना पड़ता है। दूसरा रियासत का कानून है या मुल्क का कानून है। वो कानून कौन सा है? वो आइन भी हो सकता है, वो दस्तूर भी हो सकता है, वो ट्रैफिक के लॉ भी हो सकते हैं, वो सिविल लॉ है, वो क्रिमिनल लॉ है। डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं मुल्की कवानीन की, और इनका जो माखज़ है इस्लामी रियासतों में कुरान और हदीस से लिया जाता है। लेकिन अगर सेकुलर स्टेट्स हों या नॉन इस्लामिक स्टेट्स हों, तो वो अवामी राय के मुताबिक अपने कवानीन को, अपने आइन को, अपने दस्तूर को डिज़ाइन करते हैं। तीसरा जो कानून है, वो ख़ानदानी सतह पे है। मुख्तलिफ़ कौमें और मुख्तलिफ़ बरादरियाँ या मुख्तलिफ़ ख़ानदान अपने ख़ानदान को, कबीले को बेहतर अंदाज में मैनेज करने के लिए अपनी मखसूस सतह पे कुछ कवानीन वज़ा कर लेते हैं, फिर उनको आगे लेके चलते हैं। आखिरी जो कानून की कैटेगरी है,
وہ ہے انفرادی سطح کے قوانین. وہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت ڈیزائن کر سکتا ہے, کسی بھی وقت ان کو ودرا بھی کر سکتا ہے, ان کو چھوڑ بھی سکتا ہے. تو اس کا کیونکہ تعلق انسانی وجود, انسانی ذات اور اس کی اپنی شخصیت سے ہے, تو اس لیے یہ مور فلیکسیبل ہے. وہ کسی کو بتائے بغیر, اس کا اظہار کیے بغیر جب مرضی اس کو اڈاپٹ کر لے, جب مرضی اس کو چینج کر دے. تو اس سے ہی انسان کی طبیعت کی یا انسانی شخصیت کا ایوولوشن ہوتا ہے. انسان اچھائی کی طرف بھی جا سکتا ہے, انسان برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی معاشرے کے اندر یہ قوانین اوپر سے نیچے آتے ہیں. اوپر سے کیا مطلب؟ اوپر سے مطلب یہ ہے قرآن اور حدیث سے, جس سے ہم استنباط کرتے ہیں, جس سے ہم چیزوں کو ماخذ کرتے ہیں. ماخذ کرتے ہوئے ہم پھر معاشرے کے اندر, وہ چاہے ٹریفک کا قانون ہو, چاہے دیوانی قانون ہو, چاہے آپ کی وراثت کا ہو, چاہے آپ کا انسانی رائٹس کا, وہ سارے قوانین کا استنباط یا ان کا جو ماخذ ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہوتا ہے. لیکن جو سیکولر سٹیٹس ہیں, جو نان اسلامک سٹیٹس ہیں, ان کا ماخذ اوپر سے نہیں آتا. مطلب وہ کسی ڈیوائن لا کو فالو نہیں کرتے, کسی بائبل یا اس طرح کے کسی جو مقدس صحیفے ہیں ان کو فالو نہیں کرتے, بلکہ وہ لوگوں کی رائے کے مطابق اپنے ملک کی اور اپنے ریاستی قوانین وضع کرتے ہیں. ہاں کئی سارے ایسی سٹیٹس ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریلیجس سٹیٹس ہیں, جس طرح اسرائیل ہے. اسرائیل نے یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ تورا از یور کانسٹیٹیوشن, دی تورا از دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسرائیل. اس کا مطلب ہے وہ بھی ایک مذہبی کنٹری ہے, ریلیجس کنٹری ہے. اس طرح اور بھی کئی سارے ایسے کنٹریز ہیں, جیسا اسلامی جمہوریہ ایران ہے, امارات اسلامی افغانستان ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ سارے کنٹریز ہیں, یہ کیونکہ ریلیجن کی بنیاد پہ اسٹیبلش ہوئے ہیں, تو وہاں پہ ریلیجن کی بالادستی ہے اور اپنے اپنی شریعت کے مطابق اپنے معاشرے, قانون اور سلطنت کو وہ چلاتے ہیں. جو ریاستی قوانین ہیں وہ اسی جو ڈیوائن ٹیسٹامنٹس ہیں یا شریعت ہے, اس سے وہ ماخذ کرتے ہیں اور اپنی ریاست کے کاروبار کو چلاتے ہیں. اس طرح خاندان کے بھی جو روایات ہیں وہ بھی اسی انداز میں آگے چلتی ہیں. لیکن ان قوانین کی اہمیت کیا ہے, ان کی ویلیو کیا ہے معاشرے کے اندر, قوموں کے اندر, انسانی زندگی کے اندر؟ ہاں اس سے توازن آتا ہے, اس سے انسانی زندگی میں خوبصورتی آتی ہے, اس میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے, لوگوں کے آپس کے تعلقات خراب نہیں ہوتے, امن و سلامتی کی ضمانت یوں ہی قوانین ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے عدل و انصاف کی بالادستی ہوتی ہے, اس سے معیشت, معاشرت, تمدن, صحت, تعلیم, یہ سارے کاروبار زندگی اسی سے ہی تشکیل پاتے ہیں اور اسی سے ہی ان کی تزئین, آرائش اور ان کی ایک آرگنائزیشن یا ڈسپلن مینٹین ہوتا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اس سے انسانی حقوق کا بہترین انداز میں آپ تحفظ بھی کر سکتے ہیں. یہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ اس سے کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جان, مال, عزت کا تحفظ بھی آپ انہی قوانین کی امپلیمنٹیشن یا ان کے اطلاق سے انشور کر سکتے ہیں. جہاں پہ وائلیشن ہوگی, جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہوگا, وہاں پہ آپ دیکھیں گے فتنہ اور فساد ہوگا, وہاں پہ خون خرابہ ہوگا. ہم اس کا کئی سارے مسئلے بھی پیش کر سکتے ہیں, وہ چاہے افغانستان میں ہو, پاکستان میں ہو, افریقہ میں ہو, ڈفرینٹ کنٹریز میں, ڈفرینٹ معاشروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ لا قانونیت ہو, جنگل کا قانون ہو, وہاں پہ فتنہ اور فساد ہی ہوتا ہے, وہاں پہ امن و سلامتی اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. ہاں اگلی بات جو آپ سے کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس کا اظہار کس طرح سے ہوتا ہے, اس کو کس طرح سے ہم محسوس کرتے ہیں, اس کے نتائج کو کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں, اس کی ویلیو کیا ہے. ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص انفرادی سطح پہ اپنے آپ پہ اللہ کے قانون کا نفاذ کرتا ہے تو اس کی اپنی شخصیت نکھر جاتی ہے. اگر وہ ملک کے قانون یا اپنے قبیلے اور خاندان کے قوانین کی پاسداری کرتا ہے تو وہ ایک اچھا شہری بن جاتا ہے, خاندان کا اچھا فرد بن جاتا ہے. تو یہ قوانین سے انسانی معاشرے کے اندر اس صرف خوبصورتی نہیں آتی, بلکہ انسان کی اپنی ذاتی اور شخصی زندگی میں بھی ایک ایسی کشش پیدا ہو جاتی ہے جس کو باقی لوگ بھی محسوس کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل کی کل جو ہے وہ خوف خدا ہے. اگر اللہ کے خوف کی بنیاد پہ آپ برائیوں کو کرنا چھوڑ دیں تو یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین محرک ہے جس سے انسان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں مومن کا ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, اس کے کان بن جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے دین میں یا
میرے جو میں نے شریعت جو نازل کی ہے اس کی اپنی ذات کے اندر اس قدر انفورسمنٹ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، تو اس کا بولنا، اس کا سننا، ہر چیز کیونکہ شریعت اور حدود اللہ کے اندر ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے وہ اللہ پاک کا دنیا کے اندر بہترین نمائندہ بن جاتا ہے۔ اگلی بات میں کروں گا کہ اگر انہی قوانین کی پاسداری، انہی روایات کہہ لیں، انہی وہ اسٹیٹ کا لا کہہ لیں، یا خاندان کے جو رسم و رواج ہیں، ان کی پاسداری اگر کوئی خاندان کرتا ہے تو وہ دنیا میں بہترین خاندان بن جاتے ہیں، کیونکہ ان میں ایک ڈسپلن آ جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، اور کسی قانون، کسی دستور، تو کسی آئین کے تحت اپنی چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے بہترین مثال میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے جانے لگے تو ان کے گھر میں پکانے کے لیے کچھ چیز نہیں تھی، ایون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیسے ادھار لے کے تو گھر میں کچھ چیزیں بنائیں، لیکن اللہ کے نبی کے گھر میں 7 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ تو ہمارے نبی نے جاتے ہوئے بھی یہ پیغام دے دیا کہ دنیا میں اصل طاقت، اصل قوت جو ہے، انسان کا اصل جو مقصد ہے زندگی کا، وہ حریت ہے، وہ آزادی ہے، وہ جہاد ہے، وہ طاقت ہے، وہ دولت نہیں ہے، وہ لوگوں پہ اپنا قبضہ جمانا نہیں ہے، وہ بڑے بڑے محل بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ حریت، طاقت اور آزادی انسان کا اصل مقصد ہے۔ اور تو اللہ کے قانون کو اپنے جسم، اپنے وجود اور اپنے نفس میں، اپنے پوری زندگی میں نافذ کرتے ہوئے اس کو دنیا کے اندر اس کا اطلاق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ بندہ دوسرے کئی سارے ایسی ایکٹیویٹی، ایسے مقاصد میں اپنے وسائل کو صرف کرنا شروع کر دے جس کا دنیا میں بھی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، آخرت میں بھی ڈیفینیٹلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی امامت بھی اس کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز جب ایک بیلنس اور ایک مخصوص طریقہ کار سے بنائی ہے، تو دنیا کی امامت اور رہنمائی بھی، یہ بھی یقیناً اس کا بھی کوئی کرائٹیریا ہے، انہی قوموں کو ملتی ہے جو قانون اور انصاف کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ظلم کو برداشت نہیں کرتا، ظلم کی حکمرانی کو برداشت نہیں کرتا، وہ اور کئی ساری ایسی غلطیوں کو، برائیوں کو تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی سنت ہے کہ وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا، وہ بڑی جلدی دنیا سے چھٹ جاتا ہے، اور اس کا نظارہ ہم مختلف انداز میں دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھتے بھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صرف اعلان ہی کیا تھا نبوت کا کہ مجھ پہ جبریل امین آئے ہیں، اور وہ جب غار حرا سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب مکہ کے لوگ تجھے مکہ سے نکال دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے آخری نبی کے حوالے سے کئی ساری ایسی بشارتیں پہلے سے موجود تھیں، اور انبیاء کو کیونکہ دنیا میں تنگ ہی کیا جاتا ہے، تو انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ یہ دنیا کا امام ہوگا، یہ رہتی دنیا تک ایک بہت بہت بڑا قائد اور ایک وہ آخری شاندار نبی کی صورت میں ظہور ہوا ہے، اور ایسا ہی ہوا، ان کی پیشینگوئی ان کے بعد سچ ثابت ہوئی، لیکن انلکیلی وہ کچھ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے، لیکن بہرحال انہوں نے اللہ کے نبی کو پہچان لیا تھا۔ ایران کا ایک سپر سلار تھا، لوکل کمانڈر تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد سے کہا تھا کہ عمر میرا کلیجہ لے گیا، یہ بدھوں کو تہذیب سکھا گیا۔ بدھوں کو تہذیب سکھانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ جو بات کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، کہ ان کو سلیقہ دے گیا، ان کو تہذیب سکھا گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ عمر نہیں، یہ اللہ کے نبی نے دیا ہے، اور یہ اسلام نے انہیں یہ عقائد دیے ہیں۔ ان کی شخصیت میں جو خوبصورتی اسے محسوس ہوئی ہے وہ اسلام کی بدولت آئی ہے، اسلام کی نسبت سے آئی ہے۔ تو اگر یہ قوانین انسانی زندگی سے نکل جائیں، کسی ملک میں نہ ہوں، کسی معاشرے سے ہم اس کو بے دخل کر دیں، تو وہی معاشرہ، وہی قوم جنگلی بن جائیں گے، وہ معاشرہ جنگل کا معاشرہ بن جائے گا، وہاں پہ امن و سلامتی کبھی نہیں آ سکتا، لوگ آپس میں لڑیں گے، فتنہ فساد برپا ہوگا۔ تو اسی لیے جب اندھیرا ہو، اجالا آتا ہے، تو اندھیرا آٹومیٹیکلی وہاں سے ڈس اپیئر ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی جو دعا کرتے تھے کہ ربی زدنی علما، کہ اللہ پاک میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ علم اصل میں انسان کو انسان بناتا ہے، یہ قوانین اور یہ دستور اور آئین کی پاسداری سکھاتا ہے، اس کی زندگی اور شخصیت میں خوبصورتی لے کے آتا ہے۔
اگر علم نہ ہو تو ہم ان کی ویلیو کو نہیں سمجھ سکتے۔ علم ہی کی وجہ سے خوف خدا آتا ہے، خوف خدا کی بنیاد پہ ہی انسان برائیوں کو اوائڈ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہی علم ہے، یہی روشنی ہے جو انسانی زندگی اور معاشرے ملکوں کو خوبصورت بناتا ہے۔ ہمارے نبی بھی اسی منصب، اسی مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے، جنہوں نے فرمایا انما انا بعثت معلم۔ دنیا کا ہر کام کرنے کے باوجود انہوں نے اپنے لیے جو منصب، اپنی حیثیت پسند کی، وہ استاد کی حیثیت سے اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا۔ اسی پیغام کے ساتھ ڈاکٹر طاہر نذیر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ ملتے ہیں زندگی کے کسی نئے موڈ میں، نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔